अस्सलाम वालेकुम। yasinsinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज 4 मई का दिन और तारीख़ है और दिन आज हो गया जुमेरात। कल बड़ा इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास रहा। अमेरिका ने अपने शरह सूद में इजाफ़ा कर दिया और ये अमेरिका की जानिब से मुसलसल इजाफ़ा है। पिछले 2 सालों से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक अपने शरह सूद में यके बाद दीगरे इजाफा करता चला आ रहा है। कल से कबल अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 5% था और कल इसने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद शरह सूद को 5.25% कर दिया है। इस हवाले से कल बाज़ारों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आया और ख़ास तौर पे सोने की कीमतें, जो कि काफ़ी अरसे से आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात गोशगुजार की जाती रही कि सोने की कीमतों में इजाफा मुस्तकिल बरकरार रहेगा। और कल कुछ ऐसे ही हुआ जब ये रिपोर्ट रात को 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रिलीज़ हुई, जिस पे पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें मरकूज़ थीं। हमने ये देखा कि सोने की कीमतों में यकायक तेज़ी आई और उसके बाद लेटर ऑन जो अमेरिका के सेशन के क्लोज़ होने के बाद आज एशियन मार्केट जब ओपन हुई तो सोने ने अपनी तारीखी बुलंदियों को छू लिया, यानी 2075 या 2085 जून कॉन्ट्रैक्ट है, इसने अपना हाई कर दिया। यह हाई हमने चंद साल कबल भी देखा था जब अमेरिका और बैनुल-अक़वामी बाज़ारों में सोने की कीमतें $2070 के एरिया को उबूर कर गई थीं। इसके बाद हमने नीचे बाज़ारों को $1680-1640 तक भी देखा, लेकिन फिर बाज़ारों ने पलटा खाया और तेज़ी की जानिब गामज़न हुआ। और आज हम ये देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतें अपनी बुलंदियों की तरफ जा रही हैं, जबकि चांदी का अगर हम मवाजना करते हैं तो वो निस्बतन अभी 50% पे खड़ी हुई है, अपने हिस्ट्री हाई से नीचे है। यानी चांदी का अगर हम हिस्ट्री हाई की बात करते हैं वो तकरीबन $50 भी रहा और एक ज़माने में $64 पर आउंस भी चांदी के भाव रहे, लेकिन चांदी के भाव इस वक्त $25 और $26 चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी हमने देखी सोने की कीमतों में और सोने ने अपने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए एक नया हिस्ट्री हाई कर दिया। इसके हवाले से काफ़ी आपसे बातें होती रहीं और लोग मुझसे आगाही भी मैं फराहम करता रहा और लोग पूछते भी रहे कि ऐसी क्या वजह है कि सोने की कीमतें मुस्तकिल ऊपरी सतहों पर चलती चली जा रही हैं। इससे कबल भी मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात पेश की थी कि ये जो कल रात अमेरिका ने अपने शरह सूद में इजाफा किया है 25 बेसिस पॉइंट, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड खबर थी। यानी ये बातें पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक महज 25% ही इंटरेस्ट रेट में इजाफा करेगा और यही हुआ कि 25 बेसिस बढ़ाने के बाद अब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 5.25% हुआ है। अब यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब हम ये कहते हैं कि ये ख़बर डिस्काउंटेड है और इसके कोई ज़्यादा असरात मुरतब नहीं होंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ। अगर अमेरिका की जानिब से शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाता तो तब हम कह सकते थे कि सोने की कीमतों में गिरावट के इम्कानात मौजूद रहते, लेकिन चूंकि 25 बेसिस पॉइंट डिस्काउंटेड खबर थी, इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सोने की कीमतों में एक तेज़ी देखने में आई और इसने 2085 का एक हिस्ट्री हाई कर दिया। अच्छा, इसके हाई करने की वजह सिर्फ हम इंटरेस्ट रेट को नहीं गिरदान सकते, बल्कि हमारे सामने दूसरे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और अमेरिका की स्टॉक मार्केटों की तेज़ी, इसको भी गिरदाना जा सकता है। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि अमेरिका की और दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केटें हैं, अगर इनका हम पिछले 10-15 सालों में मवाजना करें तो इसमें ख़ासा इजाफा हो चुका है। तकरीबन 100% स्टॉक मार्केटें डबल हो चुकी हैं अपने लो से। जो प्रीवियस अगर हम हाई बात करें अमेरिका की S&P डाउ जोन्स को S&P की अगर हम बात करें तो S&P 2000 और $2500 पॉइंट पे चलती थी, आज वही S&P 4000 और 4500 पॉइंट पर है। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केटों में तेज़ी है, उस तेज़ी की वजह से सोने और चांदी और प्रेशियस मेटल में इजाफा हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि कमोडिटी आइटम में इजाफा हुआ।
اسی طریقے سے کاپر کی قیمتوں میں بھی خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا. کاپر کی قیمتیں جو ایک زمانے میں 0.90 سینٹس پر پاؤنڈ چلا کرتی تھیں، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ $3.5 اور $4 پر پاؤنڈ کے حساب سے کاپر کی قیمتیں ہیں. اور ایسے ہی تیزی ہم پیلیڈیم اور پلاٹینم میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے سامنے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس طریقے سے اسٹاک مارکیٹ میں اوور آل تیزی آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انڈیویجول اسکرپٹ ان تمام اسٹاک انڈیسیز میں ٹریڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں سونے، چاندی، پیلیڈیم، پلاٹینم کا استعمال موجود ہے. جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ استعمال ہونے والا گیجٹ، یہ موبائل، یہ کمپیوٹر، یہ لیپ ٹاپ، ان تمام کے جو مدر بورڈز ہیں یا ان کے اندر جو پارٹس استعمال ہوتے ہیں، اس کے اندر ان پریشس میٹل کا کہیں نہ کہیں استعمال موجود ہے. ہمارے پاس ایک زمانے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ سونے، چاندی، پیلیڈیم، پلاٹینم کو جیولری آئٹم میں استعمال کرتے ہیں. یہ کہنا کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ کہا جائے کہ 100% جیولری آئٹم میں یہ سونے اور چاندی کا استعمال ہے تو یہ مناسب نہ ہوگا. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اسٹاک مارکیٹوں میں ایک تیزی کا رجحان آیا پچھلے 8-10 سالوں میں، ہم نے سونے کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ دیکھا. تیسری وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے سونے کی قیمتوں میں اضافے کی، وہ پوری دنیا میں جیو پولیٹیکل سچویشن کی انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے. ہمارے سامنے موجود ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا روس نے، اور روس کی جانب سے اور باقی جو یورپین کنٹریز ہیں ان کو بھی نشانہ بنانے کی باتیں ہوتی رہیں، جس میں پولینڈ اور فن لینڈ اور سویڈن یہ سر فہرست ہیں، کیونکہ انہوں نے نیٹو کی ممبرشپ حاصل کی اور نیٹو کی ممبرشپ کے خلاف ہے روس، اور روس کی جانب سے یہ باتیں آتی رہتی ہیں کہ وہ ان تمام ممالک پر بھی اٹیک کر سکتا ہے، جوابی کارروائی کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب روس نے یہ بیان دیا تو کروڈ آئل کی پرائسز بھی $130 پر بیرل تک جا پہنچی تھیں. بہرحال آج ہم سونے کی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ صرف انٹرسٹ ریٹ میں کم بڑھانا یا نہ بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس میں جیو پولیٹیکل سچویشن اور اسٹاک مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے اس میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے دنوں آپ سے یہ ذکر ہوا تھا کہ 1970 اسپاٹ کیش مارکیٹ اور 1980 فیوچر جون کانٹریکٹ کے نیچے آپ اسٹاپ پلیس کر کے اپنے گولڈ کی پوزیشنوں کو ہولڈ کر سکتے ہیں، بائی کر سکتے ہیں، لانگ پوزیشن کو آپ رکھ سکتے ہیں. اور ایسے ہی کچھ ہوا کہ جناب کئی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1984-85 کا مارکیٹ لو کرتی ہے یا 1975 اسپاٹ کیش میں لو ہوتا ہے اور سونے کی قیمتوں میں دوبارہ سے تیزی آ جاتی ہے. اور یہی کچھ ہم نے کل دیکھا جب امریکہ نے اپنے شرح سود میں اضافہ کیا، اور آج امریکہ کا شرح سود 16 سال کی بلند ترین سطح پر موجود ہے. یعنی پچھلے 8-10 سالوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے سینٹرل بینک نے اپنی شرح سود کو 0 درجات تک رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اضافے کی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ آیا ہے. اب یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ اضافہ کم ہوگا، نہیں ہوگا، پاز ہوگا، جس کا ریفلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں اوپری سطحوں پر جا رہی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی کل جب انٹرسٹ ریٹ اناؤنس ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹوں میں ڈاؤن فال شروع ہوا. ڈاؤن فال شروع ہونے کی وجہ جیسے کہ میں نے آپ سے یہ کہی تھی کہ صرف انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے جو فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ کار فرما نظر آ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 ماہ کے دوران امریکہ کے 4 بڑے بینک دیوالیہ کا شکار ہو گئے، جس میں سلیکون ویلی بینک، سانتا کلیرا بینک، سگنیچر بینک، اور اب ہمارے پاس نیا نام آیا ہے فرسٹ ریپبلکن بینک. یعنی یہ بینکس یک کے بعد دیگر ڈیفالٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی دوسرا بڑا بینک خرید رہا ہے. اچھا، یہاں پر بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو ریسیشنری فیئر ہے اور اسٹاک مارکیٹیں تباہ ہو جائیں گی، گر جائیں گی، کیونکہ امریکہ کا بینکنگ فائنینشیل سسٹم کافی کولیپس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن ایسی بات درست نہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ جب یہ خبریں ہمارے پاس سانتا کلیرا بینک ہے یا سلیکون ویلی بینک اور سگنیچر بینک کی سٹوریز ہمارے سامنے ریویلڈ ہوئی تھیں،
تو آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب جو بائیڈن صاحب اور جرمی پال صاحب نے انٹروین کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بینکنگ فائنینشیل سسٹم اسٹرانگ اور ریزیلینٹ ہیں، یعنی اس کے اندر لچک ہے، تو جس کی وجہ سے پھر بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹوں میں ریکوری بھی آئی، اور اس وقت بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل جب امریکہ نے اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا یا فیڈرل فنڈ ریٹ میں اضافہ کیا تو اس میں کوئی بہت زیادہ ڈاؤن فال دکھائی نہیں دیا، اور بلکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ گریجولی ریکور بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال اور مزید اس کو خبروں میں ہم چیک پہ رکھیں گے۔ آج شام میں ہمارے سامنے جو امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے جس کی وجہ سے کرنسی مارکیٹ جو ہے بالکل ریزسٹ کر رہی ہیں، نہ ہائی پہ ہیں نہ لو پر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یورپین سینٹرل بینک بھی اپنے شرح سود میں اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ آج یورپین سینٹرل بینک کی خبر جو کہ ہمارے پچھلے کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ 3.5% انٹرسٹ ریٹ ہے، وہ 3.75 انٹرسٹ ریٹ کرے گا، اور ان کا جو ڈپازٹ فیسلٹی ریٹ ہے 3%، وہ 3.25% ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورو اور اسٹرلنگ کی قیمتوں میں اضافے کے امکانات موجود رہیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کچھ رپورٹ برطانیہ کی طرف سے آئی۔ برطانیہ کی PMI سروسز گڈ، بہت اچھے نمبرز آئے ہیں جو کہ برطانوی کرنسی کو اوپر لے جا سکتے ہیں۔ برطانوی کرنسی کے اوپر جانے کی وجوہات ایک سائیکلوجیکل بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ڈے آفٹر ٹمارو یعنی سیٹرڈے کو کورونیشن ہے کنگ چارلز کا۔ کوئین ایلزابتھ کی ڈیتھ کے بعد یہ بات طے ہوئی تھی بکنگم پیلس سے کہ جناب 6 مئی کو کورونیشن ہوگا، تاج پوشی کی جائے گی کنگ چارلز 3 کی، اور یہ ڈے آفٹر ٹمارو یعنی سیٹرڈے کو ان کو کورونیشن ہوگا، اور سیٹرڈے، سنڈے، منڈے 2 سے 3 دن بازاریں بند رہیں گی برطانیہ کی۔ برطانیہ میں بروز منڈے، بروز پیر پبلک ہالیڈے ہے، عام تعطیل رہے گی، بینک ہالیڈے رہے گا۔ تو یہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ جناب کنگ چارلز جو ہے وہاں پہ تاج پوشی کے لیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کورونیشن ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر بھی کسی کنٹری کے جب آ کے اپوائنٹ ہوتے ہیں اور یہ پیسفلی اگر یہ تمام مراحل گزرتے ہیں تو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ اسٹاک مارکیٹ پہ بھی آتا ہے اس کنٹری کے، اور اس کنٹری کی کرنسی میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ کورونیشن ہے سیٹرڈے کو، یہ ہم تمام لوگ ڈفرینٹ میڈیا پہ دیکھیں گے اور اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہم بازار میں دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج امریکہ کی ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ آ رہی ہے ٹریڈ بیلنس کی، اور ٹریڈ بیلنس یہ کہا جا رہا ہے کہ -$70 بلین سے -63 یعنی پازیٹیو آنے کی فورکاسٹ ہے، مائنس کم ہو رہا ہے۔ ٹریڈ بیلنس بہتر ہو رہا ہے، امریکہ کی ایکسپورٹ میں اضافہ اور امپورٹس میں کمی واقع ہو رہی ہے، جو کہ ایک خوش آئین بات ہے امریکہ کی اکانومی کے لیے۔ اس کے علاوہ آج شام ہمارے پاس نیچرل گیس کی رپورٹ رہے گی۔ نیچرل گیس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ مجھ سے اس کے خبریں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب اس کا ہسٹری ہائی کیا ہے اور لو کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے اس نیچرل گیس کا جو ہائی تھا وہ $16 MMBTU تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ $2 پر یہ آ چکا ہے، اور اس کا لائف لو 1.4 یا 1.3 تک ہے، یعنی کہاں $16 سے گرتے گرتے نیچرل گیس آج $2 پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب یہ زیرو تو ہوگا نہیں، اس کو خرید لیتے ہیں اور جناب اس میں لاس کے چانسز بہت کم ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی تاریخ میں آپ کو ریلیٹ کروں گا، اگر آپ کو یاد ہو کووڈ کے دور میں 2020 میں کروڈ آئل کی پرائسز $0 نہیں بلکہ -$40 تک چلی گئی تھی۔ تو یہ کہنا کہ جناب یہ نیچرل گیس $0 تو نہیں ہوگا، یہ $0 بھی ہو سکتا ہے اور $- بھی جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب بھی آپ اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کریں تو آپ کہیں نہ کہیں آپ اپنے رسک کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور یہ بالکل ذہن میں اور گمان میں نہ لائیں کہ جناب نیچرل گیس زیرو ہو جائے گا یا مائنس نہیں ہو سکتا۔ یہ زیرو بھی ہو سکتا ہے، یا -$1 اور $2 بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ اگر یہ $2 چل رہا ہے تو اس کی ٹوٹل کاسٹ آ رہی ہے $20,000۔ $20,000 اگر آپ پٹ کرتے ہیں اور زیرو پہ اسٹاپ لگا کے آپ لے سکتے ہیں تو مائٹ پاسبل، یہ نیچرل گیس تو ہر آدمی کی نیڈ ہے، تو یہ نیچرل گیس جو ہے یہ $2 سے $4، $5، $10 بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس میں ہزاروں ڈالر کا پروفٹ بھی گین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ $2 پہ لیتے ہیں آج، اگر یہ $4 ہو جاتا ہے
تو آپ کو اس کے اندر خاصا نفع ہو سکتا ہے، یعنی 10-20 ہزار ڈالر آپ اس میں کما بھی سکتے ہیں، بٹ دا رسک از دیئر۔ تو بہرحال اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ نیچرل گیس کی آج رپورٹ ہے، اس کی رپورٹ پہ کیا کچھ ہوتا ہے اس کو بھی ہم چیک میں رکھیں گے۔ تو یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ لازمی ہوتا ہوگا۔ آج امپورٹنٹ ہمارے پاس یہی رہے گا کہ آج شام کو ہمارے پاس یورپین سینٹرل بینک کے انٹرسٹ ریٹ کی نیوز ہے، آج 5:30 بجے امریکہ کا جاب لیس کلیم ویکلی رپورٹ آتی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ رہے گی، نیچرل گیس کی رپورٹ ہے۔ ان تمام رپورٹس پر آپ نظر رکھیں اور اس پر نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کیجیے۔ یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ yasinsanalisis.com پر رہنے کا شکریہ، اس کو جوائن کریں اور اس کو پھیلائیں۔ خدا حافظ۔